गुमराह एपिसोड 182। जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। कोठी में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ था। शायद गोगी भी सोई हुई थी, वरना बावर्ची खाने में कुछ तो शोर होता। फरीद अहमद के घर वाले भी शायद नहीं जागे थे। अगर जागे भी थे तो ऐन मुमकिन है उन्हें बहुत दूर के कमरे में डाल दिया गया हो। उनकी आवाज़ें मुझ तक नहीं पहुंच रही थी और ड्राइंग रूम में फ़ोन भी खामोश था। मगर जब मैं उसके पास पहुंचा तो मालूम है कि उसका रिसीवर किसी ने अलग डाल दिया था, शायद इसलिए कि कोई घर पर फ़ोन ना कर सके ताकि किसी की नींद में खलल ना पड़े। मैं नहा धोकर ड्राइंग रूम का जायज़ा लेकर बरामदे में जा बैठा। अखबार सुबह से वहाँ पड़ा था और अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा था। मैं सिगरेट सुलगाकर अखबार के मुताले में मसरूफ़ हो गया। कुछ ही देर बाद आबाद शाह भी बरामदे में निकल आया। वो बड़े अच्छे मूड में था। सिगरेट सुलगाकर वो लंबे लंबे कश लेता मेरे पास आ बैठा। क्या हाल है सरदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहजी। कुछ पता चला फरीद अहमद का? नहीं। अरे मैंने तो रिसीवर शायद अलग ही रख दिया था, अभी पता करते हैं। वैसे खबरें क्या हैं? वही घिसी पिटी पुरानी खबरें हैं। और क्या होगा इन अखबारों में? आपने नाश्ते के लिए कह दिया है? जी, गोगी नाश्ता तैयार करी है। बहुत अच्छी औरत है बेचारी, हमारी बहुत खिदमत करती है। काश हम इसको कोई सिला भी दे सकते। ठहरे, मैं उनको कॉल करता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो वापस आया तो बोला, यार जी, डॉक्टर ने तो कमाल कर दिया। फरीद अहमद को होश आ गया है। हद हो गई, वो फिरदौसी हमें सुबह से कॉल करा था मगर हमने फ़ोन ही नहीं उठाया। चले मुबारक हो आपको, एक मरहला तो बखूबी तय हो गया। वो घर कब आ रहे हैं? मेरा ख्याल है शाम तक वो लोग उसे फारिग कर देंगे। फिर ठीक है, उसे आप मेरे हवाले कर दें। मैं देखूंगा कि वो क्या कहता है उस्ताद तीसमार खां। मैं यही करूंगा, बस हमारी रकम और माल वापस दिला दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिक्र ना करें, मेरा ख्याल है सब कुछ अभी तक महफूज होगा। देखें क्या हाल होता है। आज मुझे मिस आर्मीना के वकील के पास भी जाना है। तो ठीक है, ज़रूर जाएं। मैं भी इतने में ज़रा बाहर घूम कर आता हूँ। मगर अभी तक आपने मुझे फरीद के वालिदैन से नहीं मिलवाया। मिल ले, फरीद अहमद आ जाए तो उसके सामने मिल ले। वैसे हमने उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, वो बिल्कुल महफूज हैं। ऐसा ही होना चाहिए था, उनका तो कसूर भी कोई नहीं है। ज़्यादा ख्याल उसकी बहन का रखना होगा। आपके साथ कई बदनीयत आदमी हैं, उनका एतबार नहीं करना चाहिए। मैं उनकी खाल ना खींच लूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर वो कोठी के ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। नाश्ता करने के बाद उसने गाड़ी निकाली तो मैं भी दूसरी गाड़ी की तरफ चल दिया। आप किस वक्त तक वापस आएंगे? 2-3 बजे तक मैं आ जाऊंगा शाहजी, फिक्र ना करें। वो मुस्कुराता हुआ कार में जा बैठा और बाहर निकल गया। लश्कर खान ने मेरे पीछे गेट बंद किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स तो कोठी में तन्हा रहता होगा। पता नहीं आबाद शाह को उन लोगों पर इतना एतबार क्यों है। मैं इस्लामाबाद की खुली सड़कों पर कार दौड़ाता सीधा रावलपिंडी जा पहुंचा। सदर से मैंने ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदी और फिर मैं माल रोड से गुजरता हुआ जेल की तरफ चल दिया। कार मैंने जेल के दरवाजे के सामने रेलवे लाइन के करीब खड़ी कर दी। दरमियान में सड़क रवा दवा थी और जेल के दरवाजे के दाएं बाएं कैदियों से मुलाकात के लिए आने वालों का हुजूम था। अचानक एक पुलिस का ट्रक मेरे सामने से गुजरा। मैं समझा मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन नहीं, मैं होश में था। मैं कार के अंदर ही बैठा था, मगर उस ट्रक को देखते ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उस ट्रक में पुलिस के मुसल्लह सिपाहियों में घिरी हुई आसिया बैठी थी। हाँ, वो आसिया ही थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा सुता हुआ, उदास और परेशान था। और उसके साथ आबी भी था, मेरा दोस्त आबी। उसके साथ तजम्मुल हुसैन और ताहिर बेग बैठे थे। उफ मेरे परवरदिगार, क्या सब कुछ खत्म होकर रह गया था। ट्रक जेल के दरवाजे पे जा ठहरा। एक इंस्पेक्टर ने नीचे उतरकर कुछ कागजात सिपाहियों को दिखाए तो उन्होंने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं पागलों की तरह भागकर उस तरफ निकला, मगर सड़क पर अचानक 3 कारें आ गईं। उनके बीच से गुजरना मुमकिन ना रहा। कोई 10 सेकंड इसी तरह गुजर गए। इतने में वो ट्रक अंदर चला गया और दरवाज़ा फिर बंद हो गया। तो गोया सब कुछ ही तबाह होकर रह गया था। उनके साथ 3 आदमी और भी थे, मैं उन्हें नहीं देख सका। मेरी नज़र तो आसिया और आबी के चेहरों पर जमकर रह गई थी। कितने हैरान चेहरे थे वो, उनकी मायूसियों का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। वक्त ने मेरे कलेजे पर भाला दे मारा था। यही वो जेल थी जहाँ से मैंने आसिया को जान हथेली पर रखकर निकाला था। अब वो फिर इसी अकूबत खाने में जा फंसी थी। कौन मुझे उस वक्त जेल की तरफ धकेल रहा था? क्या मैं यही सब देखने के लिए वहाँ गया था? कि कैसी बेबसी थी। मेरी तकदीर ने मुझे ये दिन भी दिखाना था। इसी दिन के लिए उसने वो सारे रास्ते मुझसे तय करवाए थे जिनसे मैं कभी आशना भी नहीं था। मैंने दरवाजे की जाली से आंखें लगा दी। सिपाही कैदियों को बारी बारी निकाल रहे थे। सबसे पहले ताहिर बेग उतरा, उसके बाद गौस मोहम्मद, फिर आबी और उसके बाद तजम्मुल हुसैन। आखिर में आसिया उतरी। वो इतने बुझ चुके थे, इतने मायूस थे कि उनकी निगाह किसी तरफ नहीं उठती थी। सामने सिपाहियों ने कतार लगा रखी थी। आसिया का सैल बादा उसके गले में झूल रहा था। उसे किसी बात का होश नहीं था। जरा देर के लिए एक सिपाही दाएं तरफ हुआ तो उस वक्त आसिया ने ट्रक के अड्डे पर पैर रखा। मैं एकदम बड़े जोर से खनकारा। आसिया ने शायद मेरी खनकार को समझ लिया था।
اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. بہن جی. میں نے اسے آواز دی. تب اس نے نگاہ اٹھا کر جالی میں سے مجھے دیکھا. پہلی نظر میں وہ مجھے پہچان گئی. اس کے ہونٹ کپ کپائے اور وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر سپاہی نے ایک دم اسے دھکا دے کر روکا اور ٹرک کی دیوار سے لگا دیا. آسیہ نے مجھے پہچان لیا تھا. اس وقت تک ٹرک کے دوسرے قیدی آگے جا چکے تھے. وہ انسپیکٹر جو انہیں لے کر آیا تھا وہ سامنے ہی کھڑا تھا. آسیہ ذرا دیر کے لیے دروازے کی جالیوں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا دیا. وہ انسپیکٹر اسے کہہ رہا تھا، چل اندر. یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تو نے؟ کون ہے باہر جس سے تو ملنے جا رہی تھی؟ وہ آسیہ کو دھکیلتا ہوا جیل کے اگلے دروازے کی طرف لے کر گیا. آسیہ نے صرف ایک بار مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. ٹرک کے لیے چند لمحوں بعد بڑا دروازہ پھر کھل گیا. سپاہی اس میں بیٹھ کر باہر نکل آئے. تب مجھے ہوش آیا، ورنہ میں تو سکتے کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا. ٹرک آگے نکلا تو میں بھاگ کر کار کے اندر جا بیٹھا. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان پر کیا بیتی ہے، کس نے انہیں اس حال تک پہنچایا تھا. آسیہ کے خلاف کوئی زبردست سازش کی گئی تھی، ورنہ وہ یوں گرفتار نہ ہوتی. کیا وہ کوئی پولیس کا خاص دستہ تھا جو راولپنڈی سے بھیجا گیا تھا اور ان کو گرفتار کر کے میاں والی لے جانے کے بجائے اس شہر میں لے آیا تھا جہاں سے آسیہ کو میں نے رہائی دلائی تھی؟ میرے سینے پر منو بوجھ پڑ گیا تھا. میرے سارے خواب ایک ایک کر کے بکھرتے چلے گئے. کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا. میری آنکھوں میں ترمرے سے ناچنے لگے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پولیس پھر آسیہ کو گرفتار کر لے گی، مگر یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اور اب کی بار آبی بھی اس کے ساتھ تھا، تجمل حسین بھی اور غوث محمد بھی. جو آدمی بھی انہیں ہاتھ لگا وہ قندیار سے پکڑ کر اس کو یہاں لے آئے تھے. آسیہ پر ایک مقدمہ تو پہلے سے تھا. جیل سے فرار کی بات بھی انہیں یاد تھی. کئی اور لوگ بھی تھے جو آسیہ کی گولیوں کا شکار ہو چکے تھے. بڑے الزامات تھے اس پر، اسی لیے اس کو اس راہ پر میں چلنے سے منع کرتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی. وہ زوال کی اس راہ پر بڑھتی چلی گئی. ٹرک کچھ دیر کے لیے جیل کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا. ان کا کوئی سپاہی ابھی تک جیل کی عمارت کے اندر تھا. جب وہ باہر نکلا تو کاغذات کا ایک پرندہ انسپیکٹر کے حوالے کر کے وہ بھی ٹرک میں بیٹھ گیا. پھر ٹرک واپس مڑ گیا. جیسے وہ بڑی سڑک کی طرف نکلا میں نے کار اس کے پیچھے لگا دی. میں اس انسپیکٹر سے ملنا چاہتا تھا جس نے کارروائی کی تھی. میرا خیال ہے قیدیوں کو اس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ ان کے ہمراہ قندیار سے آیا تھا. ابھی تک مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. ٹرک صدر تھانے تک جا پہنچا اور سیدھا احاطے میں جا ٹھہرا. سپاہی اور انسپیکٹر اس میں سے اتر کر اندر چلے گئے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. یہاں تک کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا. میں تھانے کے سامنے سڑک کی دوسری طرف کھڑا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا. اچانک مجھے تھانے کے کھلے دروازے میں سے وہی انسپیکٹر اسکوٹر پر باہر نکلتا دکھائی دیا. وہ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شاید اپنے گھر جا رہا تھا. اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے. جیسے وہ سڑک پر آیا میں نے کار اس کے پیچھے لگا دی، اسے یہ احساس دلائے بغیر کہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں. وہ سیدھا لال کرتی کی طرف نکلا اور پھر لال آزار کالونی کی طرف بڑھنے لگا. عمر اس کی یہی کوئی 40 سال ہوگی، مگر صحت اس کی بہت عمدہ تھی اور قد کاٹ کا بھی وہ بہت مضبوط دکھائی دیتا تھا. ہمارے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ میں اس کے اسکوٹر کے عقب نما میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا عادی بھی نہیں تھا. کوئی 1.5 میل آگے جا کر وہ لبے سڑک بنی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے پہنچ کر رک گیا. گاڑی میں نے بہت پیچھے روک لی. میں ابھی تک اس کے سامنے جانے سے گریزا تھا. کوئی 20 منٹ بعد میں نے اس کے دروازے پر دستک دی جہاں راجہ ممتاز احمد کے نام کی تختیہ آویزہ تھی. جب وہ دروازے پر نمودار ہوا تو اس وقت بھی وہ اپنی وردی میں ہی ملبوس تھا. شاید وہ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا تھا. تولیہ اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا. شاید وہ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہی ہوا تھا. مجھے سامنے دیکھ کر وہ کچھ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں راجہ صاحب، ایک بہت ضروری کام ہے مجھے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میرا نام سردار کریم نواز ہے اور میں سرگودا سے آیا ہوں. آئیے اندر آ جائیے، یہ گاڑی آپ کی ہے؟ جی ہاں. میرا خیال ہے آپ تھانے کے سامنے کھڑے تھے؟ جی ہاں، دراصل میں علیحدگی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا. میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر سوچا کہ آپ سے گھر پر مل لوں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، میں دراصل کھانا کھانے کے لیے آیا تھا. بازار کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. آئیے. اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا. جب میں صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے تولیہ پھیلا کر ہینگر پر ڈالا. کیا خیال ہے، کھانا نہ کھا لے پہلے؟ آپ منگوائیں اور شروع کریں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے. نہیں سردار صاحب، کھانا تو کھا ہی لینا چاہیے، باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. کھانے میں اصل بات یہ کہ وہ گرم ہونا چاہیے. اس کی وہ بڑی بڑی غلافی آنکھیں برمے کی طرح میرے وجود میں دھستی جاتی تھیں. وہ دراصل مجھ سے کچھ کہلوائے بغیر یہ معلوم کر لینا چاہتا تھا کہ میرا وہاں پہنچنے کا مدعا کیا ہے اور میں کس قماش کا آدمی ہوں، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا. بڑی بھی، کھانا ادھر ہی لے آؤ، ڈرائنگ روم میں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے کہا اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اب بتائیے کہ بات کیا ہے؟ راجہ صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ وہ قیدی جنہیں آج آپ جیل پہنچا کر آئے ہیں انہیں آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ آپ کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ مکرم علی گرایا ہے نا، وہ میرے پرانے دوست ہیں
ان کو پولیس کے ٹرک میں دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ مکرم علی گورایا؟ ہمارے ٹرک میں تو اس نام کا کوئی آدمی نہیں تھا، البتہ ایک شخص تجمل حسین ضرور پکڑا گیا ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا انہیں، وہ آپ کے ٹرک میں سوار تھے، ایک عورت بھی ان کے ساتھ تھی اور کچھ اور آدمی بھی تھے۔ او اچھا، آپ یقیناً تجمل حسین گورائے کی بات کر رہے ہیں۔ دراصل اس کی شکل و صورت اپنے بھائی مکرم علی گورائے سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ کوئی بھی اسے مکرم علی سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا وہ مکرم علی نہیں تھے؟ نہیں۔ آپ نے انہیں کیوں گرفتار کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے جناب۔ دراصل وہ عورت جس کا نام آسیہ ہے، جیل سے بھاگی ہوئی عورت ہے۔ وہ ادھر پنڈی جیل میں تھی کہ اس کے بھائی نے اسے وہاں سے نکال لیا۔ اس کا نام غلام جیلانی ہے اور وہ بھی مفرور ہے۔ اسے بہت عرصہ پہلے پھانسی کی سزا ہوئی تھی، مگر وہ بھی جیل سے بھاگ نکلا اور اب تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا۔ آسیہ جیل سے بھاگی تو کسی نہ کسی طرح قندیار جا پہنچی اور مکرم علی گورائے کی حویلی میں رہنے لگی۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے مکرم علی کو گولی مروا دی اور اس کی جگہ اس نے تجمل حسین کو حویلی میں لا کر مکرم علی گورائے بنا دیا۔ اس دوران غلام جیلانی بھی اس سے ملا اور انہوں نے ادھر پہاڑ پور کے قریب نہر کی کھدائی کے کام میں مداخلت کر کے وہاں کے تمام مزدور اغوا کر لیے اور ٹھیکیداروں کو بھی وہ لے اڑے۔ ان میں ملک اشرف، ملک اصغر علی اور قیصر علی بھی شامل تھے۔ ادھر کیرل میں بہت خون خرابہ ہوا کیونکہ آسیہ نے ڈاکوؤں کا ایک زبردست گروہ بنا لیا تھا اور وہ تمام ڈاکو اس نے وہاں جھونک دیے۔ کئی آدمی وہاں انہوں نے مار ڈالے، ان کے اپنے آدمی بھی وہاں کٹ گئے۔ ان میں گل خان اور میسولینی نامی 2 ڈاکو بھی شامل تھے۔ مزے کی بات ہے کہ اس واردات کا سرغنہ غلام جیلانی ہی تھا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ یہ سارا معاملہ دراصل لندن سے مکرم علی گورائے کی بہن سکینہ کے خط سے ظاہر ہوا۔ اس نے پنڈی پہنچ کر DIG کو خط لکھا تھا کہ قندیار میں اس کے بھائی مکرم علی گورائے کے بارے میں اسے بتایا جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ کسی نے اسے لندن میں اطلاع دی ہوگی کہ یہاں حالات کیا ہیں۔ اس خط کی بنا پر جب تفتیش کی گئی تو ساری بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا سہرا کلیم احمد کنجاہی کے سر ہے، وہ ہمارے بہت قابل افسر ہیں۔ اس کی سفارش پر ہی تمام لوگوں کو جو حویلی میں موجود تھے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں تھے مگر ابھی وہ پکڑے نہیں گئے، کچھ کا ریمانڈ لینا باقی ہے۔ تفتیش ابھی مکمل نہیں ہو سکی۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ مکرم علی گورائے کو مار دیا گیا ہے؟ جی نہیں، ان میں سے اعتراف تو کسی نے بھی نہیں کیا اور ایک آدمی پاگل بن بیٹھا ہے۔ وہ کون ہے؟ خود کو گردیزی کہلاتا ہے، علی حسن گردیزی، مگر شاید یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ سنا ہے کہ وہ جیلانی کا گہرا دوست ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مکرم علی گورائے کو قید میں ڈال دیا ہے۔ اسے میں نے خود دیکھا ہے، وہ گورائے ہی تھا۔ جی نہیں، آپ کا خیال غلط ہے۔ اگرچہ اس کی شکل مکرم علی سے بہت ملتی ہے مگر دراصل وہ تجمل حسین ہے، مکرم علی گورائے کا سوتیلا بھائی۔ اتنے میں اس کی ملازمہ کھانا لے کر آ گئی۔ آئیے پہلے کھانا کھا لیں۔ ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پھر بھی میری طرف اس کی توجہ کم نہیں ہوئی۔ وہ مختلف چیزیں اٹھا کر میری پلیٹ میں ڈالتا رہا، یہ اس کی مہربانی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے میرے ہاتھ دھلائے، میرے سامنے عمدہ قسم کے سگریٹ رکھے اور بولا، سردار صاحب، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ ان لوگوں سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ مجھے صحیح صورتحال کا علم ہو جائے تو میں شاید آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ میں نے عرض کیا تو ہے، مکرم علی گورائے میرا دوست ہے، مگر وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ اس نہر کے اسکینڈل کے سلسلے میں FIA حرکت میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ہی معلوم کیا کہ وہاں ملک اشرف جیسے سرکاری آدمی بھی ان کی قید میں ہیں۔ یہ باتیں کلیم احمد صاحب کے ذریعے معلوم ہوئی۔ وہ قیصر علی اور اصغر علی کے ساتھ ملک اشرف صاحب کو گھنے جنگلوں میں لے گئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے وہ انہیں برآمد کر سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ تینوں محفوظ رہے، ورنہ ان کے بچ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہے، مکرم علی گورائے تو ایسا آدمی ہرگز نہیں تھا، مگر اس نے یہ کام نہیں کیے۔ اس کا سہرا تو آسیہ کے سر ہے، اسے وہ لوگ بہن جی کہتے ہیں۔ سب کے سب آدمی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ گروہ کے تمام لوگ تو گرفتار نہیں ہو سکے مگر ہمیں جو مل گئے ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ ان کی گرفتاری میں سکینہ کے خط نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سوڈے کی 2 بوتلیں کھولی اور لا کر میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ پیئے سردار صاحب، کھانا اس سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو اتنی جلدی ہضم کرنے کی ضرورت کیا راجہ صاحب؟ میری چھٹی اس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ راجہ اب کوئی کارروائی کرنے پر آمادہ ہے۔ اس نے ابھی تک تو صرف مجھے تولنے کا ہی کام کیا تھا۔ وہ میری ہر بات پر غور کر رہا تھا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس سے جو آدمی مخاطب ہے وہ کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے، اس سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ شاید وہ مجھے اس معاملے کی کوئی گمشدہ کڑی سمجھ رہا تھا، اور وہ بوتل جو اس نے میرے سامنے رکھی تھی خالی یا ذلت نہیں تھی۔ وہ اصرار کر رہا تھا کہ میں اسے پی لوں، ضرور پی لوں، کہ معدے کی گرانی ختم کرنے میں یہ سوڈا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں نے وہ بوتل اٹھا لی، مگر اس کا پہلا ہی گھونٹ مجھے خبردار کر گیا کہ راجہ صاحب نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے اور اب وہ مجھے بھی پھانس لینا چاہتا ہے۔ شاید اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آبی کا دوست غلام جیلانی اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے ایک گھونٹ پی کر بوتل میز پر رکھی،
پھر دوسری بار اٹھانے لگا تو اسے میں نے جان بوجھ کر میز سے نیچے گرا دیا، یوں جیسے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو۔ وہ بوتل گری تو سوڈا قالین پر بہہ نکلا۔ راجہ صاحب اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھ گئے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ قالین خراب ہو گیا۔ رحمت ہے، ادھر آ ذرا، یہ بوتل اٹھا لے، اس نے ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ فریج کی طرف گیا اور اس نے دوسری بوتل باہر نکال لی۔ میری نظریں اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اب وہ بوتل کھولنے والی چابی کو ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ بوتل کھول چکا ہے، مگر ظاہر وہ یہی کر رہا تھا۔ پھر اس کا رخ فریج کی طرف ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہاں رکا اور پھر بوتل لا کر اس نے مجھے دے دی۔ چابی اسے مل گئی تھی اور وہ بوتل پر آزما چکا تھا۔ اب اس بوتل سے انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لے، یہ دوسری بوتل لے لیں سردار صاحب۔ آپ بلا وجہ تکلف فرماتے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ یہ کہہ کر میں خواہ مخواہ بلند آواز سے کھانسنے لگا۔ اس قدر کھانسا کہ مجھے اپنا دم الٹتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں دمے کا بہت پرانا مریض ہوں۔ حالت میری ویسی ہو گئی تھی۔ میں نے بوتل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کوئی 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اس عرصے میں راجہ گھر میں رکھی کھانسی کی گولیاں لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں نے اس دوران وہ بوتل پانی کے جگ میں انڈیل دی۔ رنگ اس کا پانی جیسا تھا۔ جب راجہ واپس آیا تو بوتل کو خالی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اچھا کہ آپ نے کہ یہ بوتل پی لی، یہ گولی بھی کھا لے، اس سے فرق ضرور پڑے گا۔ نہیں جی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گولی کھا لی ہے، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھ گیا۔ مجبور ہو کر وہ میرے ساتھ باہر آ گیا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری گاڑی کا اگلا دایاں ٹائر بیٹھ چکا تھا۔ کسی نے اس کی ہوا نکال دی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی تو کسی نے ہوا نکال دی راجہ صاحب۔ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ہوا کیسے نکل گئی؟ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، میں اسکوٹر پر آپ کو لے چلتا ہوں، یا پھر ٹائر الگ کر لیں۔ ہاں، ٹائر ہی الگ کرنا پڑے گا، پر میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، آپ یہی کریں، میں تو بہرحال اب جا رہا ہوں، بڑا کام ہے مجھے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اسکوٹر کی طرف بڑھا اور فوراً وہاں سے چل دیا۔ معلوم یہ ہو رہا تھا جیسے وہ فوراً ہی لال کرتی سے سپاہیوں کو میری طرف بھیج دے گا۔ وہ کسی بھی بہانے مجھے گرفتار کر سکتے تھے۔ حالات بہت ہی پریشان کن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ میری نظروں سے غائب ہوا، میں نے تیزی سے ٹائر بدلنا شروع کر دیا۔ مجھے ہر حال میں اپنی کھال بچا لینا چاہیے تھی، کار کو میں وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس قدر جلدی ممکن ہو سکا میں نے پہلا ٹائر نکال لیا۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ دوسرا ٹائر میں کار پر چڑھا چکا تھا کہ ایک جیپ مجھے اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ پولیس کی جیپ ہے۔ میں تیزی سے کار میں بیٹھا اور اس کو موڑنے کی کوشش کی، مگر سڑک اتنی تنگ تھی کہ مجھے بہت آگے جا کر اس کو واپس لانا پڑتا۔ اتنے میں وہ جیپ میرے قریب سے گزر گئی۔ لا حول ولا قوت، وہ فارسٹ والوں کی جیپ تھی۔ ذہن میں جب خدشے بھر جائیں تو سوئی بھی بھالا نظر آتی ہے، اور میری کار کے لیے جگہ اتنی بھی تنگ نہیں تھی کہ میں اسے موڑ نہ سکتا۔ اس کا رخ بدل کر میں جس قدر جلدی ہو سکا لال کرتی کی طرف بڑھا۔ خطرہ مجھے یہی تھا کہ راجہ ممتاز میرے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اس کا رویہ مجھے یہی بتاتا تھا۔ ابھی میں دائیں ہاتھ کی سڑک پر چڑھا ہی تھا اور لال کرتی کی سڑک میں نے چھوڑی ہی تھی کہ میرے خدشے درست ثابت ہونے لگے۔ پولیس کی ایک جیپ انتہائی تیز رفتاری سے مجھے اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس کو راجہ صاحب کے گھر کی طرف مڑتے ہوئے میں نے عقب نما میں دیکھ لیا۔ اس میں راجہ ممتاز نہیں بیٹھا تھا بلکہ کچھ اور لوگ تھے، اور انہیں راجہ صاحب نہیں بھیجا تھا۔ بڑا ہی خطرناک لمحہ میرے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ میں لالہ زار کالونی سے نکلا اور سیدھا ایوب پارک کے قریب جا پہنچا۔ اب فکر والی کوئی بات نہیں تھی۔ گاڑی میں مری روڈ سے نکال کر I9 کی طرف چل دیا۔ ایک ٹھکانہ میرے پاس موجود تھا۔ اس مرحلے پر آباد شاہ میرے 100 کام آ سکتا تھا۔ مجھے اس راجہ ممتاز کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا، مگر معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں صبر نہ کر سکا۔ جب میں I9 پہنچا تو اس وقت تک آباد شاہ واپس آ چکا تھا۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ گیٹ پر آ گیا۔ اچھا ہوا جا واپس آ گئے، میں یہاں اکیلا بور ہو رہا تھا۔ میرا چہرہ کچھ زیادہ ہی مرجھایا ہوا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے میرا منہ دیکھتا رہا۔ میں نے گاڑی لے جا کر اندر کھڑی کی تو وہ گیٹ بند کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے پاس آن پہنچا۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ کیا کہوں شاہ جی، ذلت آدمی کا مقدر ہو جائے تو پھر عزت اسے کہیں نہیں مل سکتی۔ آج میرے تمام ساتھی جیل جا پہنچے ہیں، میں انہیں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کون سے ساتھی؟ میری بہن آسیہ، میرا دوست آبی اور دوسرے لوگ۔ ادھر قندیار میں پولیس نے چھاپا مارا تھا، وہ حویلی سے سب کو گرفتار کر کے ادھر راولپنڈی لے آئے ہیں۔ اندر چلیں، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ مجھے کھینچ کر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں جو میں ضروری سمجھتا تھا بتا دی۔ وہ بڑی حیرت سے میرا منہ تکتا رہا اور سگریٹ سے کھیلتا رہا۔ پتہ نہیں وہ تمام باتیں میں نے اسے کیوں اور کیسے بتا دی۔ میرا دل بھرا ہوا تھا، چھالا سا نکل آیا تھا میرے سینے پر۔ یہ تو بہت برا ہوا سردار صاحب، آپ کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہو تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کوئی تدبیر سمجھ نہیں آتی شاہ جی، وہ بڑے لمبے فساد میں پھنس گئے ہیں، ان کو چھڑا لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔
میرا خیال ہے فردوسی اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے. بڑے پولیس افسر اس کے دوست ہیں, شاید جیل تک بھی اس کی رسائی ہو. وہ آ جائے تو پھر اس سے بات کر لیں گے, مگر اس ساری ابتلا کا انجام اچھا نہیں ہوا. ذرا گوگی سے کہیں کہ وہ چائے بنا دے. بنا رہی ہوگی وہ. میں نے لشکر خان کو ایک کام سے مظفر آباد بھیجا ہے. وہ خواہ اس پر ریشہ ختمی ہو رہا تھا. ایک دم لفنگا آدمی ہے وہ. مجھے بھی یہی ڈر تھا. کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ تو اچھا ہوا کہ میں ہی جلدی واپس آ گیا. اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی یہاں اکیلا نہیں چھوڑا تھا. بس آج غلطی ہو گئی. فرید کا کیا حال ہے اب؟ میں نے ابھی فون کیا تھا انہیں. اب وہ بہت بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ 4 بجے گھر آ جائیں. یہ تو بہت اچھا ہوا, ورنہ وہ ہماری رقمیں شاید کبھی ہمیں واپس نہیں مل سکتی. اب بھی کیا بھروسہ ہے جناب, ہو سکتا ہے فرید احمد پھر چپ سادھ لے. وہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے, اس کی تو پشتے سنور سکتی ہیں. نہیں, اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا, مجھے یقین ہے. فردوسی ٹھیک 4 بجے فرید احمد کو لے کر واپس آ گیا, مگر اس حال میں کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور فردوسی نے پستول کی نال اس کی کمر سے لگا رکھی تھی. وہ اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا اور اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی. اس مکار نے راستے میں پولیس کو پکارنا چاہا تھا. اس کا نخرہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. نہیں بھائی, یہ تو بہت اچھا آدمی ہے. ایک ذرا اس کی نیت خراب ہو گئی تھی, مگر اب تک تو یہ ساری بات سمجھ چکا ہوگا. کیوں فرید احمد؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم بلکنے لگا. مجھے معاف کر دے بھائی جی, خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ میرے سینے سے لگ گیا. مجھے معلوم ہے فرید, مجھے معلوم ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. تمہاری وجہ سے تمہارے والدین اور تمہاری بہن بھی بہت پریشان ہو گئے ہیں. یہ لوگ انہیں باندھ کر لے آئے تھے. مجھے پتہ چل گیا ہے. میں جانتا ہوں بھائی جی, خدا کے لیے انہیں چھوڑ دیں. میں آپ کی رقم واپس کر دیتا ہوں. تمہیں یہی کرنا چاہیے. ساری گولیاں ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. پریشان نہ ہو. اب بتاؤ کہ وہ رقم کہاں ہے؟ وہ میرے پاس محفوظ ہے بھائی جی. وہ دونوں بریف کیس ویسے ہی بندھے پڑے ہیں. ان کو میں نے پانی کی پرانی ٹنکی میں ڈال دیا تھا. وہاں پانی بالکل نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے فرش ڈال دیا تھا. میں خود مستری ہوں نا, یہ کام بھی میں نے سیکھ رکھا ہے. مگر کس مکان میں؟ ہمارا ایک اور مکان ہے, چھوٹا سا کوارٹر, اسی گلی میں ہے. اس میں ایک ٹنکی بنی ہوئی ہے. کوئی 1 مہینہ ہوا وہ مکان ہم نے کرایہ داروں سے خالی کروا لیا تھا. بریف کیس وہیں رکھے ہیں. پانی کا کنیکشن عرصہ ہوا کٹ چکا ہے. گڈ, بہت سمجھدار آدمی ہو تم. ویسے تمہارے پیٹ میں وہ درد اٹھا بھی تھا کہ وہ ایک بہانہ تھا؟ وہ تو میں نے ایسی بہانہ کر دیا تھا بھائی جی. میں چاہتا تھا کہ سارا فساد گزر جائے تو پھر میں اطمینان سے ساری رقم نکال کر کاروبار میں لگا دوں گا. مگر آباد شاہ صاحب نے مجھے چین نہیں لینے دیا. یہ میرے والدین کو بھی پکڑ لائے. یہ تو ہونا ہی تھا فرید احمد. ان لوگوں نے اپنی جان لڑا رکھی ہے. اس رقم کو کیسے چھوڑ دیتے؟ بہرحال اب بتاؤ کہ تم وہ رقم کب واپس کرو گے؟ وہ رقم تو میں آپ کو دے دوں گا, مگر میری ایک شرط ہے. بکواس نہ کرو, ہم تیری کوئی شرط ماننے کو تیار نہیں ہیں. کوئی نیا تماشا دیکھنا چاہتا ہے تو؟ تیرے نخرے اب تک ختم نہیں ہوئے. فردوسی نے اس پر پستول تان لیا. نہیں یار, ایسا نہ کہو, اسے بات کرنے دو. ہاں فرید احمد, کہو تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں بھائی جی, وہ رقم کروڑوں میں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا بریف کیس تو 4 کروڑ روپے کا ہوگا. یہی حال آپ کے بریف کیس کا ہے. اس میں 80 لاکھ روپیہ موجود ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے. آپ اس میں سے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. میرے سارے دل ادر دور ہو جائیں گے. پھر کبھی ایسا موقع میرے ہاتھ نہیں آئے گا. 10 لاکھ کیا خیال ہے شاہ جی؟ بکتا ہے یہ لفنگا, بھنگ پی گیا ہے. مارو اس بدماش کو, ادھر ہی ختم کر دو. اس کا مکان ہم خود ڈھونڈ لیں گے. آباد شاہ نے بڑے ہی غضبناک انداز میں کہا. فرید احمد بجھ کر رہ گیا. میں صرف آپ سے درخواست کر رہا ہوں, یہ کوئی شرط نہیں ہے. سمجھے آپ میری روزی بحال کر رہے ہیں, میری تباہ شدہ کار کا معاوضہ دے رہے ہیں. فرید تم فکر مت کرو, میں تمہیں وہ رقم دے دوں گا. 10 لاکھ میں تمہیں دوں گا. یہ میرا تم سے وعدہ رہا. تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, مگر وہ سب میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تم ٹھیک کہتے ہو, ایسے لوگ تمہیں پھر کبھی نہیں مل سکیں گے. جاؤ فردوسی کے ساتھ, فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا. وہ رقم ہم تمہیں دیں گے, یہ میرا وعدہ رہا. اللہ آپ کو خوش رکھے جناب. مجھے یقین ہے کہ میرے والدین اور بہن پر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا. نہیں, وہ بالکل محفوظ ہیں. تم رقم ہمیں لا دو تو ہم ان کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. آباد شاہ نے کہا. فرید احمد مطمئن ہو گیا اور بڑی آسودگی سے مسکرانے لگا. کچھ ہی دیر بعد فردوسی اور فضل اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر شہر چلے گئے تو آباد شاہ نے کہا, یہ آپ نے اچھا کیا, اسے 10 لاکھ کا لالچ دے کر رقم اگلوا لی ہے. کہ لالچ نہیں ہے شاہ جی, میں اسے واقعی رقم دوں گا. اس کا کچھ بھلا ہو جائے تو حرج کیا ہے. یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی 10 لاکھ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ بڑی اہمیت ہے ان کی شاہ جی, مگر جن مرحلوں سے وہ گزر گیا ہے, جیسی ذلت اسے اپنے والدین اور بہن کے اغوا کی وجہ سے سہنی پڑی, اس کے مقابلے میں تو یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ پڑے. اس لڑکی کو ہم نے اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہے. میں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے کوئی کچھ نہ کہے, اور یہ لوگ میرا حکم مانتے ہیں.
اگر یہ بات ہے آباد شاہ جی تو پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں اتنی عزت دی. ویسے وہ لوگ ہیں کہاں؟ وہ ادھر ہی ہیں. رقم واپس مل جائے تو پھر ہم انہیں فرید احمد کے ساتھ بھیج دیں گے. وہ مجھ سے بات کر رہا تھا مگر میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. ان لوگوں کی اس قدر ذلت اور رسوائی کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. میں آباد شاہ کے پاس سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا. میں نے اسے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. آسیہ کے اس نئے عذاب نے مجھے نڈھال کر دیا تھا. کوئی صورت تو ایسی نکلنی چاہیے جس سے میں اس کی مدد کر سکوں. ان لوگوں کی مصیبت کے دن آ گئے تھے. آبی نے تو آج تک جیل نہیں دیکھی تھی, ہمارے ساتھ وہ بھی پس گیا تھا. پتہ نہیں اصل حالات تھے کیا. راجہ ممتاز سے جو باتیں میں نے سنی تھی ان سے میری تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ بہت الجھا ہوا تھا, بار بار پیٹی سے لگے پستول پر ہاتھ ڈالتا تھا. اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے پاس بھی پستول ہے. وہ میری جیب کی طرف بار بار دیکھتا تھا مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال پوچھتا. سوچتا ہوگا کہ وہ آدمی جو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ سیدھا اس کے گھر پہنچ سکتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوگا اور محض گفتگو تک وہ خود کو محدود نہیں رکھے گا. دوسرے کمروں سے جو آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خاصا قبیلدار آدمی ہے. اس کی بیٹیاں اسی وقت اسکول سے واپس آئی تھیں اور وہ کم از کم 4 ضرور تھیں. اس کا بیٹا بھی وہیں تھا, وہ بھی زیادہ عمر کا نظر نہیں آتا تھا. اس کی بیگم کوئی بہت ہی محتاط اور فرما بردار قسم کی عورت تھی. بچوں کو اس نے ایک بار بھی ڈرائنگ روم کی طرف نہیں آنے دیا اور راجہ ممتاز کو ان سے جو محبت تھی وہ اسے گھر کی 4 دیواری میں کسی قسم کے خون خرابی کی اجازت نہیں دیتی تھی, ورنہ وہ شاید مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دیتا. پھر بھی اس نے مجھے بے بس کر دینے کی تمام کوششیں کر ڈالی تھیں. اگر میں وہاں سے بھاگ ڈا نکلتا تو شاید میں بھی اس وقت جیل میں ہوتا. اتنی بات ضرور ہے کہ راجہ ممتاز کوئی بہت ہی محتاط اور ڈرپوک قسم کا آدمی تھا. آگے بڑھ کر وہ میرا گریبان نہ پکڑ سکا اور یہ بات میرے لیے اچھی ثابت ہوئی. مگر سوال یہ تھا کہ اب میں کیا کروں؟ ایسا کون ہوگا جو مجھے ان سے ایک بار ملوا دے, میری ان سے بات کروا دے؟ اپنی رہائی کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی تجویز تو ضرور ہوگی. مشکل یہ تھی کہ آسیہ اسی جیل میں جا ٹھہری تھی جس کے سپرنٹینڈنٹ کو وہ قتل کر چکی تھی. پولیس کو کئی ذرائع سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی. وہ ڈرائیور بھی ابھی زندہ ہوگا اور اس کا بیان بھی موجود ہوگا جس نے اسے کوٹھی تک پہنچایا تھا. وہ آسیہ کو شناخت کر سکتا تھا. عین ممکن ہے وہ لوگ تجمل حسین سے مکرم علی گورائے کے قتل کی واردات کا بھی احوال دریافت کر لیں. کسی بھی آدمی کا جیل میں پہنچنے کے بعد ارادہ کمزور ہو سکتا ہے. اس اسیری نے بڑے بڑوں کے دل دہلا دیے تھے. آدمی کا وجود پارا پارا ہو جاتا ہے. زنجیریں پاؤں سے لپٹی ہوں تو پھر سارا جسم انہی کو تکتا رہتا ہے. میں بڑی دیر تک اس نئی صورتحال پر کوڑتا رہا, یہاں تک کہ شام ہو گئی مگر فرید احمد ابھی تک واپس نہیں آیا. پتہ نہیں ایسی کیا بات ہو گئی تھی. اس دوران آباد شاہ 2-3 بار میرے کمرے میں آ کر لوٹ گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سویا ہوا ہوں. آخر تھک آ کر میں بستر سے اٹھ گیا. عین اسی وقت باہر صحن میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی. میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرید واپس آ گیا تھا. فردوسی کار سے نکل رہا تھا. صحن کی بتی جل رہی تھی. آباد شاہ تیزی سے کار کی طرف لپکا. میں بھی باہر نکل آیا. فردوسی کامیاب لوٹا تھا. دونوں بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھے. آپ کو مبارک ہو شاہ صاحب, رقم بالآخر واپس مل گئی ہے. وہ مسکرا رہا تھا. تمہیں بھی مبارک ہو فردوسی, آج ہم سرخرو ہو گئے ورنہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کرامت صاحب ہمیں کبھی معاف نہ کرتے. ایسے یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی مگر اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید بہت ہی غلط بات کہہ دی ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی. وہ فرید کو ساتھ لے کر تیزی سے ڈرائنگ روم میں جا گھسا. فردوسی نے سب سے پہلے اپنا بریف کیس کھولا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پانی سے بالکل محفوظ رہا تھا. شاید اس کی ساخت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس میں پانی کا قطرہ بھی نہیں جا سکا. ان کا تمام مال اس میں جوں کا توں رکھا تھا, ہیروئن بھی اور ڈالرز بھی. وہ انہوں نے نکال کر گنے اور پھر بریف کیس میں رکھ دیے. پھر انہوں نے میرا والا بریف کیس میرے سامنے رکھا. اسے کھولے سردار صاحب, یہ اپنے خاص نمبر سے کھلتا ہے. وہ نمبر میں نے معلوم کر لیا تھا, 7 اور 7. یہی نمبر ہے نا اس کے؟ فرید احمد نے مسکرا کر کہا. تم بہت تیز آدمی ہو فرید, نمبر تو اس کے یہی ہیں. میں نے وہ نمبر ملاتے ہوئے کہا. بریف کیس کھلا تو میری جان میں جان آئی. اس میں بھی تمام رقم جوں کی تو پڑی تھی. فرید احمد نے نوٹوں کی ترتیب شاید بدل دی تھی. وہ انہیں گنتا رہا تھا ورنہ وہ جیسا تھا ویسا ہی مجھے واپس مل گیا تھا. حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اتنا ہوا بند بریف کیس تھا کہ اس میں بھی پانی داخل نہیں ہو سکا تھا اور اس کا مجھے علم نہیں تھا, ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس دوران وہ نوٹ گل سڑ گئے ہوں گے. فرید احمد بڑی حریصانہ نظروں سے ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا. تو پھر کیا خیال ہے فرید احمد, تمہیں 10 لاکھ روپیہ چاہیے؟ میں کیا کہوں سردار صاحب, یہ میری ضرورت ہے. آگے آپ مالک ہیں, رقم میں نے آپ کو واپس کر دی ہے. فرید احمد نے جھیپتے ہوئے کہا. آپ رہنے دیں سردار صاحب, یہ رقم میں دے دیتا ہوں, یہ اس کا انعام ہے. ہم تو 1 پیکٹ بیچ کر اس سے دگنی رقم کما لیں گے. کیا خیال ہے فرید احمد, ڈالر لینا پسند کرو گے؟ نہیں, میں انہیں کہاں توڑواتا پھروں گا. ٹھیک ہے فردوسی, تم اسے 10 لاکھ روپیہ تجوری میں سے نکال کر دے دو. میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ 5 لاکھ اسے میں دے دیتا ہوں اور 5 آپ دے دیں. چلے یوں ہی صحیح,
آپ کو بھی تو 80 لاکھ روپیہ واپس مل رہا ہے. جاؤ فردوسی, تم 5 لاکھ اسے اپنی طرف سے لا دو. میں نے فرید کے سامنے 5 لاکھ روپے گن کر رکھ دیے. اس پر تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہونے لگی. نوٹ اس نے بڑی خوشی سے اپنی جھولی میں ڈال لیے. میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا. حالانکہ میں اس رقم کا بالکل اہل نہیں ہوں. میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی. پتہ نہیں آپ نے میری یہ بات کیسے مان لی. اس کے رخسار بھیگنے لگے. کبھی کبھی آدمی کو اپنا دشمن بھی عزیز ہونے لگتا ہے. اسی عرصے میں فردوسی دوسرے کمرے میں جا چکا تھا. وہ واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 لفافے تھے. وہ اس نے عباد شاہ کے سامنے رکھ دیے. اس نے لفافوں میں رکھی رقم کو گن کر فرید احمد کے سامنے رکھ دیا. وہ بھی بالآخر اس پر مہربان ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی ناگواری کا احساس نہیں ابھر رہا تھا. اس نے فراغ دلی سے وہ رقم اس ڈرائیور کو دے دی تھی جس نے ہم سب کو ختم کر دینے کی کوشش کی تھی. اس گھڑی لشکر خان و فضل باہر برآمدے میں کھڑے تھے. میرا خیال ہے وہ دونوں ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کرتے تھے. تمام کام آباد شاہ کے حکم پر ہوئے تھے اور فردوسی اس کا دستے راست بنا ہوا تھا. فرید احمد کو رقم واپس مل گئی تو فردوسی نے اسے ایک تھیلا دیا تاکہ وہ نوٹ اس میں ڈال لے. میرا خیال ہے اب آپ میرے گھر والوں کو میرے ساتھ کر دیں اور مجھے اجازت دیں. اجازت تو ہم دے دیں گے, مگر کیا ہم امید رکھیں کہ تم ہمارے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ آباد شاہ کے ذہن میں شک کا ناگ ابھر رہا تھا. وہ ایک دم بہت سنجیدہ ہو گیا. آپ کیسی بات کرتے ہیں شاہ صاحب؟ آپ تو میرے محسن ہیں. میں کسی کے سامنے آپ کا نام کیسے غلط طور پر لے سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہیں تو میں اپنا بازو کاٹ کر آپ کے پاس ڈال جاؤں. میں کوئی بھی ضمانت دینے کو تیار ہوں. فرید احمد نے ایک دم پریشان ہو کر اپنا بایاں بازو ننگا کر کے میز پر رکھ دیا. اسے جہاں سے چاہے کاٹ لے, میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکوں گا. ٹھیک ہے, جاؤ فردوسی, ان لوگوں سے انہیں ملواؤ اور وہیں سے انہیں کار میں بٹھا کر گھر بھیج دو. مگر اس طرح کہ ان سب کی آنکھوں پر پٹی ہونی چاہیے جسے تم ان کے گھر کے قریب جا کر کھول دو گے. جی بہت بہتر, میں ان کو صدر کے علاقے میں کسی جگہ اتار دوں گا. آگے یہ خود مالک ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا فرید احمد, خدا حافظ. خدا کرے تم پھر کبھی ہمارے راستے میں نہ ہو. اس نے فرید کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. مجھ سے بھی اس نے بڑے خلوص سے مصافحہ کیا اور فردوسی کے ساتھ کوٹھی کے عقب کی طرف چل دیا. وہ لوگ وہیں کسی کمرے میں بند تھے. وہ باہر نکلے تو میں نے کہا, شاہ جی, آپ نے کہا تھا کہ شاید فردوسی میری کچھ مدد کر سکے. ارے ہاں, مجھے یاد ہی نہیں رہا. ان لوگوں کو میں لشکر خان کے ساتھ بھی بھیج سکتا ہوں. ٹھہریں, میں اس سے بات کرتا ہوں. کہ کہہ کر وہ تیزی سے فردوسی کے پیچھے لپکا اور کوئی 15 منٹ بعد وہ اس کو ساتھ لے کر واپس آ گیا. اب آپ بات کر لیں فردوسی سے. ان کو میں نے لشکر خان کے ساتھ بھیج دیا ہے. فرید احمد ویسے خوش ہو گیا تھا. وہ تینوں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. جی بتائیے, آپ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ویسے شاہ جی نے مجھے کچھ بتایا تو ہے, مگر میں بھلا سلسلے میں کیا کر سکوں گا؟ میں نے مختصر الفاظ میں آسیہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اس سے بات کی. وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا, پھر بولا, یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے حضور. کوئی اور جھگڑا ہوتا تو میں شاید کچھ کر سکتا. ان پر تو آپ نے بتایا ہے بہت سنگین الزامات عائد ہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں فردوسی بھائی, مگر کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو. ویسے آپ ان کی رہائی کے لیے یا ان سے ملنے کے لیے کتنی رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ اس نے مجھے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا. میں خود کو بیچ سکتا ہوں فردوسی. ان کے لیے میں سارے جہان کو آگ لگانے کو تیار ہوں. یہ پوچھو کہ میں کیا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کبھی کوئی دیوار بھی پھاندی ہے تم نے؟ کسی گھر میں ڈاکہ بھی ڈالا ہے؟ اس کی مت پوچھو بھائی, پتہ نہیں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. پھر تم یوں کرو کہ 2 دن انتظار کرو. کرامت صاحب 2 دن بعد راول پنڈی آئیں گے. میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا. بڑے ہمدرد آدمی ہے وہ. تمہاری مدد وہ ضرور کریں گے. نہیں یار, میں انتظار نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے اب تم مجھے اجازت دو. کیا یہ کار میں چند دن اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ ہاں, کوئی حرج نہیں. جب یہ فارغ ہو جائے تو اسے ادھر ہی چھوڑ دیں سردار صاحب. آباد شاہ نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. اچھا, تو پھر خدا حافظ. ارے بھائی, کھانا تو کھا لیں, ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ فردوسی نے تیزی سے کہا. نہیں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایسا بد نصیب ہوں کہ ایک عرصے سے 2 وقت کی روٹی چین سے نہیں کھا سکا. آپ کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا شاہ جی. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. نہیں سردار صاحب, آپ تو بہت حوصلہ مند آدمی ہیں. آپ جیسا تو میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا. یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے گلے سے لگا کر بولا, آپ کے پاس ایک پستول ہے, اس کے لیے کچھ اور گولیاں لے جائیں. وہ میرا خاص ہتھیار ہے, آپ کو میری یاد دلاتا رہے گا. یہ کہہ کر اس نے جیب سے کوئی 20 گولیاں نکال کر مجھے دے دیں. آپ کی مہربانی شاہ جی, یہ گولیاں میرے بہت کام آئیں گی. میں نے فردوسی سے ہاتھ ملایا اور پھر بریف کیس اٹھا کر میں باہر نکل آیا. کار سامنے ہی کھڑی تھی. اسے لے کر جب میں کوٹھی سے نکلا تو وہ دونوں دیر تک مجھے گیٹ سے باہر نکل کر دیکھتے رہے.